अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे उस नए अदालती नक्शे के हवाले से जो 27वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान में उभर कर सामने आया है। ये वो तब्दीली है जिसने हमने देखा कि पूरे ही पाकिस्तान का अदालती निज़ाम उसको तरतीब दिया है और अब लोग ये पूछ रहे हैं कि जी हमारा जो इंसाफ का पहिया है, जो जुडिशल सिस्टम है, वो पहिया अब किस जानिब घूमेगा। सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुई 27वीं तरमीम के बाद वो हुई कि जजेस, कुछ सीनियर जजेस ने इस्तीफे दे दिए। 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और फिर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा, इन सब ने ये कहकर इस्तीफे दिए कि जी अब नए निज़ाम में वो अपने ज़मीन के मुताबिक काम नहीं कर सकते। सवाल यहाँ पर ये कि ये इस्तीफे आखिर किस तरफ इशारा हैं? क्या ये सिर्फ ज़ाती फ़ैसले हैं या फिर निज़ाम में ख़राबी की एक निशानदेही है और उसके ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट है? इस पर बात करेंगे। और फिर दूसरा ये कि 27वीं तरमीम के बाद जो 2 बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और उसकी वजह से जुडिशल सिस्टम में, पहली है जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से, जो कि लिख दिया गया है कि अब जजेस के ट्रांसफ़र उनकी मर्जियों से नहीं होंगे, बल्कि उनको बता दिया जाएगा कि जी आपका ट्रांसफ़र हो गया है और अगर वो उस बात को नहीं मानेंगे तो फिर उस पर ज़ाहिर कार्रवाई की जाएगी या उन्हें रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा, उनकी मर्ज़ी उसमें शामिल नहीं होगी। तो फिर इम्पॉर्टेंट सवाल इससे ही उभरता है कि क्या जजेस जब भी फैसले ले रहे होंगे तो क्या उनके दिल में ये डर रहेगा कि अगर हमने किसी दबाव की वजह से या किसी की मर्ज़ी की वजह से हमने फ़ैसले नहीं किए तो हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इससे निज़ाम इंसाफ की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं। फिर इसके हवाले से एक और जो अहम बात हुई है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत जो बन गई है उससे सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी के ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं कि अब जो आईनी अदालत फ़ैसला करेगी अल्टीमेटली वो तमाम कोर्ट्स पर लागू होगा। तो फिर इस पर इख्तियारात की एक बहस छिड़ी और इस पर बात हुई। जो हुकूमत की राय है वो ये कि जी ये अदालत इसलिए बनाई गई है ताकि अदालतों पर से लोड कम हो सके, आईनी अदालत आईनी मसले सुने और सुप्रीम कोर्ट जो आम आवाम के मसले हैं उसको सुने, क्योंकि ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो नाक़दीन हैं या कानूनी जो लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर, उसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी इससे सुप्रीम कोर्ट की हैसियत कमज़ोर हुई है और आईनी सतह पर इसके इख्तियार का बड़ा हिस्सा आईनी अदालत की तरफ चला गया है। तो यही वो नुक्ता है जो कि समझा जा रहा है कि जजेस के इस्तीफ़े की वजह बन रहा है। तो सवाल यही करेंगे आज कि ये जो अब नया निज़ाम इंसाफ है और नई कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत के आने की वजह से क्या ये निज़ाम इंसाफ अब कुछ बेहतरी की जानिब जा रहा है या फिर इसके नए खदोखाल क्या उभर कर सामने आ रहे हैं? मेरे साथ मौजूद हैं नजमुल साकिब साहब, पी साहब और ज़फ़र हिलाली साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, आपके ख्याल में ये तमाम चीज़ें देखते हुए, तमाम चेंजेस, 27th अमेंडमेंट, जुडिशरी सिस्टम, व्हाट डू यू थिंक कि अब इसके क्या नए खदोखाल सामने आ रहे हैं? हमारा जुडिशल सिस्टम अब किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है पाकिस्तान में? देखिए, वफाकी आईनी अदालत को अगर आप एक तरफ रखें जो कि एक नया टियर बनाया गया है जी, तो बाकी चीजें तो आपका अदालती निज़ाम में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है ना, आपकी लोअर कोर्ट्स वैसे ही हैं, आपकी सेशन कोर्ट्स वैसे ही हैं, आपकी हाई कोर्ट्स वैसे ही हैं, आपकी इंट्रा कोर्ट्स भी वैसे ही चलेंगी और तक आपकी सुप्रीम कोर्ट भी वैसे ही चलेगी, माइनस आपके आईनी मामला। तो मुझे जो चेंज नजर आ रहा है वो सिर्फ ये आ रहा है कि एक नया टियर क्रिएट किया गया है, आईनी मसाइल के लिए वफाकी आईनी अदालत बना दी गई है। अच्छा, ये जो 27वीं तरमीम है ना, इसमें अगर आप देखें तो सिर्फ मेरे ख्याल में 2 चीजें बुनियादी तौर पे हुई हैं। पहली बात ये हुई है कि जो 18वीं तरमीम को बजाय इसके कि वो एकदम से निकाल दें या कर दें, उन्होंने ट्वीक कर दिया है, यानी कुछ चेंजेस बीच में ले आए हैं। बातों बातों में उन्होंने आईनी तरमीम का ये जो 18वीं तरमीम है उसके बारे में बात कर दी है। दूसरा ये है कि उसमें एक अलग कोर्ट बना दी है कि वो यानी सिर्फ आईनी मसाइल की जहां तक बात है वो करेगी। पॉलिसी में क्या शिफ्ट आया है? बुनियादी सवाल ये है कि 27वीं तरमीम के आने के बाद अदालती निज़ाम में या एग्जीक्यूटिव की तरफ से पॉलिसी शिफ्ट क्या है? मुझे रामीन कोई पॉलिसी शिफ्ट नजर नहीं आया। अच्छा, अब आते हैं यानी 3 बुनियादी सवाल। वो 3 बुनियादी सवाल जो हैं वो बहुत अहम हैं। पहला सवाल ये है कि आईनी अदालत के जो मुअज़्ज़ज़ जज हजरात हैं, क्या वो वाकई खालिसतन हुकूमत वक्त के हक में ही फैसले देंगे? यानी हमने ये प्रिज्यूम कर लिया कि चूंकि हुकूमत उनको लगा रही है, हुकूमत के मुताबिक वो देंगे सारे फैसले, और उन्होंने जो सारी जिंदगी इंसाफ पढ़ा और पढ़ाया है या इंसाफ किया है उसको वो बालाए ताक रखेंगे, एक तरफ रख देंगे और वो फैसले करेंगे जो कि उनको चिट मिलेगी कि जी आपने ये आइन की जो है वो करनी है।
تو کیا آئینی عدالت کے معزز جو جج حضرات ہیں وہ حکومت وقت کے ہی حق میں فیصلے کریں گے کہ کس نے فیصلہ کر دیا؟ اور اس کی میں دلیل یہ دوں گا کہ ابھی جو آپ نے ایک جسٹس کا لاہور ہائی کورٹ کا بتایا کہ انہوں نے دیا ہے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ کے جو سینئر پیونی جج ہیں جسٹس منصور، انہوں نے دے دیا استعفیٰ، ادھر سے اطہر من اللہ صاحب نے دے دیا۔ سپریم کورٹ کے جو اختیارات تھے اس میں آئینی چیزیں نکال دی گئی ہیں، تو کیا کرمنل اور ایڈمنسٹریٹو کیسز جو تھے جو کہ اصل میں عوام کے مسائل ہیں، اب آپ کی عوام الناس کے مسائل آئینی نہیں ہیں، آپ کی عوام کے مسائل ہیں جو کہ سول ریلیٹڈ ہیں، کرمنل ہیں اور ایڈمنسٹریٹو ہیں۔ بالکل کیا سپریم کورٹ کے ججز انصاف دیں گے ان کو؟ کیا ان کا بیک لاگ ختم ہوگا؟ کیا یا پھر وہ غصے میں ہی رہیں گے، استعفے دیتے رہیں گے، غصے میں رہیں گے اور کہیں گے جی کہ چونکہ ہماری آئینی عدالت اوپر آ گئی ہے لہذا ہم اپنے جو یہ والے فرائض ہیں جو کہ رامین بنیادی فرائض ہیں جو کہ عوامی ہیں، کہ آپ کے سول کیسز، کرمنل کیسز، ایڈمنسٹریٹو کیسز، یہ تو سپریم کے پاس یہ یعنی آپ کی سپریم کورٹ کے پاس ہی رہیں گے اور ان کو چاہیے کہ وہ یہ زیادہ سے زیادہ اس میں کوشش کر کے حل کریں۔ تیسرا اور آخری سوال، کیا نئے نظام سے جو بیک لاگ تھا، جو لاکھوں کیسز پڑے ہوئے ہیں اور اس کا آئینی عدالت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آئینی عدالت میں تو خال خال کو یہ کیس جائے گا، کیا نئے نظام سے بیک لاگ ختم ہو جائے گا؟ کیا عوام کو فوری انصاف سپریم کورٹ دے گی کہ نہیں دے گی؟ ٹھیک ہے، اگر یہ تصور کر لیں کہ آئینی عدالت کے سارے ججز، اب میں اس پہلے سوال کا تھوڑا سا میں حوالہ دیتا ہوں اور پھر پروگرام کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ میں نے پہلا سوال کیا تھا کہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو معزز جج حضرات ہیں آئینی عدالت کے وہ خالصتاً حکومت وقت کے ہی حق میں فیصلے دیں گے؟ چلیں یہ تصور کر لیں کہ آئینی عدالت کے سارے ججز حکومت لگائے گی اور سارے فیصلے حکومت کے حق میں آئیں گے، تو پہلے کون سے فیصلے اپوزیشن کے حق میں آتے تھے؟ مجھے یہ بتائیے پہلے کون سے فیصلے حق میں آتے تھے؟ وہ تو وہی کرتے تھے ججز حضرات، اور ہم نے ویڈیو لیکس دیکھی، ہم نے آڈیو لیکس دیکھی، ہم نے ججز حضرات کے چیمبرز پہ حملے ہوتے ہوئے دیکھے، ہم نے سپریم کورٹ پہ حملہ ہوتا ہوا دیکھا۔ تو سر یہی تو ریفارمز لانی تھی، یہی تو ریفارمز کی بات کر رہی ہے گورنمنٹ، لیکن پھر جو ریفارم لے کر آئی ہے اس میں بھی یہی چانسز ہیں کہ بائسنس آئے گی۔ ایگزیکٹلی، اور میں آخری بات اس وقت ہی کروں گا، اصل چیز جو ہے وہ آئینی نہ آئینی عدالت ہے نہ سپریم کورٹ ہے، نہ ہی آپ کا یہ جو ٹکر چل رہا ہے نیا نظام جو ہے، اصل چیز ہے مائنڈ سیٹ کی۔ آپ آئینی عدالت میں ہیں، انصاف کریں، اپنے ضمیر کی آواز سنیں۔ آپ سپریم کورٹ میں ہیں، انصاف کریں، ضمیر کی آواز اور مائنڈ سیٹ چینج کریں۔ آپ لوگ اپنی ٹھسے کے لیے نہیں آئے ہوئے، آپ لوگ انصاف کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور اس انصاف کرتے ہوئے عوام الناس کو سامنے رکھیں، نہ کہ وہ جو بڑے بڑے جو آپ کے حکومت کے لوگ ہوتے ہیں جن کے حق میں آپ نے فیصلے دینے ہیں۔ مائنڈ سیٹ چینج کریں، عوام کی طرف توجہ دیں۔ ہلالی صاحب، یہیں سے میں اپنا ایک سوال نکالا ہے میں نے کہ یہ جو نیا نظام انصاف اب ہمیں نظر آ رہا ہے، کیا اس میں اب انصاف ہو سکے گا؟ دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا تو یو نیڈ اے ٹرانسفارمیشن آف سوسائٹی، وہ آسانی سے نہیں ہوگا، اور یہ مائنڈ سیٹ جو ہمارا ہے یہ اس طریقے سے سیٹ ہوا ہے کہ غلط ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں فلی سپورٹ کرتا ہوں کریشن آف اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ، بالکل، اس لیے کہ واقع سپریم کورٹ کو اتنا وقت نہیں ہے سول اور کرمنل کیسز کے اپیل کے بعد کہ وہ جا کے اپنا دماغ اس ایک اور رخ پہ لے جائیں کانسٹیٹیوشنل میٹرز، تو ہیں تو ویری گڈ، مگر جس طریقے سے یہ سپریم کورٹ کو انہوں نے the way the change has been affected، یہ غلط بات ہے، یہ میرے خیال میں صحیح نہیں لگتا۔ یہ ایگزیکٹو کو کنٹرول مل جاتا ہے کورٹ کو۔ دیکھیے اٹ از ناٹ دی ایگزیکٹو جو کنٹرول کرتا ہے کورٹ کو، اٹ از the legislator acting jointly۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشکل ہو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو کچھ کرنے کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشکل ہو کہ ایسی چیز ہو کہ اٹ از ٹیکن لائٹلی، تو پھر دونوں پارلیمنٹ کو
اور کیا کہتے ہیں سینٹ کو اکٹھا کر کے 2/3 میجورٹی سے فیصلہ کرنے دیں. But it is the legislature that should control the courts, not the executive. اور finally میں یہ کہوں گا regarding the appointment of judges کہ دیکھیے کیوں نہیں ایک نیا طریقہ, let the executive appoint the judges, مگر ان کا removal it should be by the legislature. اور after appointment all other actions concerning fellow judges such as promotions, such as promotions or removal, that should be the task of the Chief Justice of Pakistan acting in league with his fellow judges. تو آپ یہ بالکل مختلف کر دیں نا, اپوائنٹمنٹ چلو ایگزیکٹو اپوائنٹ کر دیتا ہے ان کو جیسے کرنا چاہتا ہے, مگر ان کا ریموول نہیں ہے, ان کا ریموول صرف لیجسلیچر کر سکتا ہے. اور اس کے بعد ان کا پروموشن اور ان کا جو ادر پوسٹنگز ہے وہ سب سی جے کرے گا, ایکٹنگ ان اے کائنڈ آف اے کمیٹی. میرے خیال میں وی شوڈ ٹرائی, سیدھی سادی بات ہے, دا پرزمپشن کہ ایگزیکٹو وہ کرے گی جو وہی چاہتی ہے, ویدر اٹ از فیئر اور ناٹ, یہ ایک بہت بڑا پرزمپشن ہے اور اس کو ہمیں چاہنا چاہیے کہ اٹ شوڈ بی ریموو. جی ٹھیک ہے. میر صاحب, آپ کو کتنا اعتماد ہے اب اس نئے عدالتی نظام پر, کیونکہ ایک کے بعد ایک ریزائنز سامنے آ رہے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ؟ دیکھیں جوڈیشری جو ہے سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرے یہ تیتر ہیں یا بٹیر ہیں. بات یہ ہے کہ آپ 2 قانون لے کے چل رہے ہیں پاکستان میں, ایک ہے اینگلو سیکسن لا اور ایک ہے شریعہ لا, اور یہ جو لوگوں کو ریلیف مل جاتا ہے کبھی شریعہ لا سے مل جاتا ہے کبھی اینگلو سیکسن سے مل جاتا ہے. جو شکیں لگانی ہوتی ہیں آپ وہ لگا کے اس کو آپ ملک کو چلا رہے ہیں. پلیز میک اپ یور مائنڈ کہ آپ نے کس لا کو آگے لے کے چلنا ہے. اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, یا شریعہ لا لے کے آئیں یا اینگلو سیکسن لا لے کے آئیں, لیکن لا آپ ایک لے کے آئیں. آپ دو لاس کے ساتھ نہیں چل سکتے. ایک دوسری چیز ہے, جب آپ کہتے ہیں کہ اعتماد کی بات ہوتی ہے, ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو کہیں گے یہ کینگرو کورٹس ہیں. ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا, اور جس طرح نجم الثاقب صاحب نے بات کی ہے, اب ہم دیکھیں گے ان کے ڈیسیژنز کیا آتے ہیں. ہمیں ان کو پہلے کنڈیم کرنا یا ان پہ کرٹیسائز کرنا میں سمجھتا ہوں یہ جائز نہیں ہے. ان کے ڈیسیژنز جب آئیں گے تب پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. ہمیں انصاف چاہیے, ایک عام آدمی کو انصاف چاہیے, ہر سیاسی جماعت کو انصاف چاہیے. اور یاد رکھیں کہ اگر ہم آج جو نیا قانون جو یہ 27ویں لے کے آ رہے ہیں, آگے جا کے یو ریئلی تھنک کہ یہ سروائیو کرے گا؟ میرا نہیں خیال سروائیو کرے گا. یہ اگلی جو بھی حکومت آئے گی جس کے پاس 2/3 ہوگی وہ کر لے گا. یہ پہلے بھی ہوتا ہے, ابھی بھی ہوتا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ کیا ہم نے پیپل فرینڈلی یہ کام کرنا ہے یا ایک پولیٹیکل اس کو ایک اینگل دے کے کام کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر مشاورت ہونی چاہیے تھی, بہت زیادہ مشاورت ہونی چاہیے تھی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی احتجاج اور یہ ساری چیزیں, جوڈیشری سے مشاورت کی بھی بات ہو رہی ہے, جوڈیشری سے مشاورت کیوں نہیں کی ایگزیکٹو نے اس معاملے میں؟ What do you think? نہیں کی نا, تو اسی لیے رامین, اسی لیے آپ کے 2-3 ججز جو ہے ریزائن کر گئے. پاکستان میں انصاف 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 چاہیے ہمیں, اور ایک غریب آدمی کو بھی انصاف چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لینڈ کروزر ہے تو آپ کو ملے گا, ایک غریب سائیکل والے کو بھی انصاف چاہیے. یہ کون دے گا انصاف؟ مجھے بتا دو آپ. جب تک ہم گراس روٹ پہ نہیں آئیں گے, جو مرضی قانون لے کے آ جاؤ, جو مرضی کر, آپ کے پاس ابھی تک 70 سال پرانے کیسز پڑے میں پینڈنگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک جج جو ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے, وہ کبھی کارپوریٹ سنتا ہے, کبھی کرمنل سنتا ہے, کبھی انڈسٹری سنتا ہے, کبھی ڈومیسٹک سنتا ہے, فیملی سنتا ہے. وہ کتنا ڈیسیژن دے گا؟ آپ اسپیشلائز ججز لے کے آئیں تاکہ ایگزیکیوشن آف دا ججمنٹ از کوئک اینڈ فاسٹ. آپ نے کبھی, ہم بات کرتے ہیں لوور کورٹس کی, لوور کورٹس کا اپنے حال دیکھا, مچھلی مارکیٹ ہے بیچارے. یہ جو ہمارے یہ جو سول ججز بیٹھے ہو, ہمیں ان کو رسپیکٹ دینی ہے, جوڈیشری کو رسپیکٹ دینی ہے بائی گیونگ دیم good working conditions. ہماری conditions نہیں ہے, جو مرضی کر لو, چھاپڑے لگائے ہوئے ابھی بھی, وہ باہر کو منشی ادھر بیٹھا ہے, کو روڈ پہ بیٹھا ہے. This is how our judicial system is working. So the question arises کہ are we going to develop this or not?
تو جب تک ہم گراس روٹ پہ ٹھیک نہیں کریں گے آپ آگے نہیں جائیں گے. ہر بندہ پاکستان میں ہائی کورٹ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ سپریم کورٹ, اور بھائی واٹ اباؤٹ دی ادر کورٹس, وائی کانٹ دے بی ڈیسائیڈڈ؟ اسپیڈی کورٹس کیوں نہیں بناتے ہیں؟ پوری دنیا میں اسپیڈی کورٹس لگے ہوئے ہیں. آپ کے جو چھوٹے میٹرز ہوتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ دی آنریبل کورٹس ٹائم, ہم اس کو نیچے بھی ڈیل کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک کیس میں ثاقب کے پاس لے کے گیا, ثاقب نثار کے, تو اس نے دیکھے, اس نے کہا اچھا یار جا کے نا انڈر سیکشن 10 سول کورٹس میں جاؤ. تو میرا کیا فائدہ تھا ادھر جانے کا, مجھے بتا دو. تو دا کوسچن از کہ جب ہم نے اوپر جا کے پھر نیچے آنا ہے, ہم نیچے کو تکڑا کیوں نہ کریں, ہم نیچے کو تکڑا کریں. اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ کے جو کورٹس بن گئے ہیں, ان کورٹس کے اندر دیکھو ہمیں ان کو کانفیڈنس دینا ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ اب رگڑتے جاؤ کہ بھائی جوڈیشری کیا ہو گیا یا 27ویں کیا ہوگی. جو آ گیا وہ آ گیا. لیٹ اٹ سی ان ٹرائل اینڈ ایرر. جب آپ ٹرائل اینڈ ایرر پہ ایک چیز کو گیج کریں گے, پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں, ریویو کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ دیکھو نا, اگر ہم امینڈمنٹس پہ چل رہے ہیں, سب سے پہلے تو اپنے کانسٹیٹیوشن کو آپ فلیکسیبل بناؤ نا. آپ کا ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے, آپ کبھی ایس آر او لے آتے ہیں, پی سی او لے آتے ہیں, کچھ کر دیتے, یہ کر دیتے. یہ کیا ہے؟ آپ اس کو ایک اسموتھ کرو. اور اسموتھ کس طرح؟ اس میں کلیئرٹی آنی چاہیے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کلیئرٹی نہیں ہے, ایمبیگوٹی ہے. اسی لیے آپ کے 3 یا 4 انٹرپریٹیشنز آ جاتے ہیں. تو اس کو جب آپ کلیئر کر دو گے, I hope it it speaks to the people of Pakistan. True. Ambiguity بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. ہلالی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ معاف کریے, مجھے کہا گیا ہے کہ ہمارے جو ٹاک شوز ہیں وی آرگیو ود ایچ ادر اور ٹاک ٹو ایچ ادر. میرا خیال میں اٹس ویری گڈ, آئی پریفر اٹ. وہ لوگ کہتے ہیں نہیں, آپ آرگیو نہیں کرنا چاہیے ایک ایک کے ساتھ, آپ نے بتانا ہے آپ کا ویو کیا ہے عوام کے لیے. دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہم لوگ اپنا پورا مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہیں, آف کورس وی شوڈ چینج آور مائنڈ سیٹ ویئر اٹ از رانگ, مگر وہ نہیں ہو سکتا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں امیونٹی کی بات دیکھیں, کس دنیا میں, کس جگہ دنیا میں لکھا گیا ہے کہ ایک ہائی آفس ہولڈر ایون آفٹر ہی لیوز آفس وہ جا کے قتل کرتے ہیں, ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے؟ ٹھیک بات ہے, قتل کر دو, اور پرائیویٹ لائف میں ہم کچھ نہیں کرتے. ڈپلومیٹک امیونٹی, اکاؤنٹیبلٹی سے بچنا ہے کسی بھی طریقے سے, مائنڈ سیٹ یہ نظر آ رہا ہے اس وقت. تو ایگزیکٹلی, تو اس کا مطلب دیر از, یہ تو کبھی ان کا بدل ہی نہیں سکتا ہے. وائی آسک فار دی امپاسبل؟ دیکھیے ڈپلومیسی میں بھی ہم ڈپلومیٹ سے باہر جاتے ہیں, ہمیں امیونٹی ہے, مگر وہ اٹ کین بی ریووکڈ. اس امیونٹی کو اپنا اسٹیٹ کہہ سکتا ہے نو وی ودرو ہز امیونٹی, لیٹ ہم گو ٹو ٹرائل. ادھر تو کچھ نہیں. تو I'm sorry, یہ مائنڈ سیٹ چینج کرتے کرتے ختم ہو جائیں گے. ایک طرف اکاؤنٹیبلٹی تو ہے اور ہونی چاہیے, بٹ دوسری طرف پاکستان میں پیرالل وکٹمائزیشن بھی چل رہی ہوتی ہے. اب یہ جو ایفرٹس ہو رہی ہیں اس وقت جوڈیشری میں, اس کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پریونٹری میجرز ہیں کہ اب کسی قسم کی وکٹمائزیشن نہ ہو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امیونٹی حل تھا اس کا؟ بالکل نہیں ہے. یہ وکٹمائزیشن ہوگا تو کیوں نہیں ایسا کریں, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا, ججز کو, پولیٹیشنز کو, چلیے پولیٹیشنز کو لیجسلیچر کو سلیکٹ کرنے دیں, چلو ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے. ایگزیکٹو کو ان کو ریموول کا حق نہ دیں. I beg your pardon. ایگزیکٹو کو کہہ دیں اچھا چلو تم لوگ چن کے اچھے ججز لے آؤ, وہ لے آئے, وہ اپنے بندے لائیں گے مثال کے طور پہ, میں تو کہتا ہوں لائیں گے. اس کے بعد لیجسلیٹر کو کہیں کہ دیکھیے اگر یہ غلط فیصلہ کریں اور اگر یہ اس قسم کی حرکتیں کریں, یو ہیو دا رائٹ, مگر آسانی سے نہیں, ان اے جوائنٹ سٹنگ 2/3 نکالو ان کو اگر ہو سکتا ہے. اگر اس کے بعد تو لیجسلیچر کا ایک چیک ہو گیا ایگزیکٹو پہ. اور دوسری بات ہے ڈے ٹو ڈے فنکشنز اینڈ پروموشنز اینڈ ایوری تھنگ ایلس, لیٹ دا فیلو ججز ڈو اٹ, لیٹ دیم ڈو اٹ, وہ جانتے ہیں اس کو. تو دیکھیے آپ, اب میں یہ کیوں سجیسٹ کر رہا ہوں, دس از فرام دا ٹاپ آف مائی ہیڈ, مگر میں کیوں کر رہا ہوں, میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہم چینج نہیں کر سکتے. یہ کہنا کہ آج سیاستدان سلیکٹ کرے گا اس آدمی کو جس سے اسے کوئی واسطہ نہیں ہے, نہیں ہوگا, مشکل ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہم دیکھ لیے سروس میں
कैसे फेवरेटिज्म होता है रॉन्गली और बड़ा इम्पैक्ट होता है उससे इन ऑल सर्विसेज. इट्स अ ह्यूमन फीलिंग. जी, ह्यूमन फीलिंग, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड. मीर साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ यहाँ, इन द सेंस कि आप अपने इदारों को एक दूसरे पे इंटवाइन ना करें. आप इनको इंडिपेंडेंट रहने दें. देखो मुझे आप बताएं, एग्जीक्यूटिव के अंदर इनकी क्या इंटेलिजेंस है कि कहेंगे कि ये जज इसको यहाँ लगाना है, इसको ये लगाना है. ये जुडिशरी का काम है. लेट द जुडिशरी हैंडल इट. मेरिट पे होना चाहिए. आपको याद है कि एक हुकूमत उसने पूरी कोशिश की थी कि जो ब्रिगेडियर्स और मेजर जनरल्स हम प्रमोट करेंगे. और भाई तुम किधर से करोगे, ये तो फौज का काम है. जी. हमने पूरी कोशिश की है फौज के अंदर भी आने की. जी. लेट द आर्मी डू इट्स ओन जॉब, लेट द एग्जीक्यूटिव डू इट्स ओन जॉब, लेट द जुडिशरी डू इट्स ओन जॉब. जब तक आप ये नहीं पैरामीटर सेट करोगे, आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा रहेगा. ठीक है. तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हमने खत्म करना है. बिकॉज एंड में रामीन जो आप सवाल करती रहती हैं, सवाल तो यही है कि लोगों को इंसाफ कहाँ मिलेगा. हम तो इसकी बात कर रहे हैं, इंसाफ. बिल्कुल, बेसिक तो यही है. नजमुल साकिब साहब, आप भी इस पे कमेंट कर दीजिए कि एफसीसी का क़याम, गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी हुकूमतों को डिरेल कर दिया जाता था, जुडिशरी में इस तरह की रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी. तो क्या आप समझते हैं कि अब जो नया अदालती निज़ाम है, अब इसके बाद ना कोई विक्टिमाइजेशन होगी, ना कोई नाअहलियाँ होंगी, कोई हुकूमत अब डिरेल नहीं करेगी? वो कहते हैं कि द मोर यू चेंज द मोर यू रिमेन द सेम. Really? आप कहते हैं जी माइंड सेट चेंज नहीं हो सकता, तो इसी तरह ही चलती रहेगी, जिंदगी ऐसे ही चलेगी, पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा, चाहे आईनी कोर्ट बन जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात बढ़ा दिए जाएं. मैं इस आर्ग्यूमेंट को नहीं मानता. ठीक है. मुझे ये पता है कि चेंज इन दिस वर्ल्ड इज द ओनली कांस्टेंट. ऐसा नहीं है. अभी 78 साल हुए हैं, हमने बहुत सारी चीजें झेल ली हैं, हमने बहुत सारे मराहिल तय कर लिए हैं. इसका ये मतलब नहीं है कि अगले 78 साल या अगले 200 साल भी हम ऐसे ही रहेंगे. तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा. अब वो जबरदस्ती तो नहीं हो सकता. और ये चीज जो आगाही आती है या आगाही होती है या किसी को अखलाकियात का पता चलता है कि आप लोगों ने एक दिन मर भी जाना है और हिसाब भी देना है, कॉन्शियसनेस भी कोई चीज होती है. ये सारे फैक्टर्स एक साल में 2 साल में काम नहीं करते. लिहाजा मैं पुरुम्मीद इसलिए हूँ कि मैं तारीख का तालिब इल्म, मुझे पता है कि एक चीज इस तरह से रह ही नहीं सकती. और आखिरी बात इस वक्त की दो फिक्रे बोलूंगा जी. पहली बात कि पार्लियामेंट जो है या हुकूमत वक्त जो है, क्या उसने सिर्फ ये आईनी तरमीम ही करानी थी? चले करा ली, अब आगे चले ना. बताएं कि आपकी हुकूमत आई थी और आपने आके कहा था कि जी हम अब माशी तौर पे जो है वो ठीक करेंगे अपने आप को. क्या किया है आपने? आप अपनी कारकर्दगी बताएं. और दूसरी बात और आखिरी बात कि पार्लियामेंट को अगर मैंने देखा, सेनेट में भी देखा, नेशनल असेंबली में भी देखा, खचाखच भरी हुई है. इसलिए कि आपने अपनी मर्जी की तरमीम लानी है. और खुदा के लिए किसी दिन अवाम के मसले के लिए भी खचाखच भरो. 2 दिन में आपने आइन को बदल दिया, माशाअल्लाह, मुबारक हो आपको. लेकिन कुछ 4 दिन लगा के किसी अवाम के किसी मसले को भी हल कर दें और इसी तरह से खचाखच भरें सेनेट को, इसी तरह से खचाखच भरें आपकी नेशनल असेंबली को, और उसका जो बिल पास हो अवाम के हक में वो सदर मोहतरम उसी शाम करें, ताकि पता लगे कि ये हुकूमत, ये लेजिस्लेचर, ये मुकन्नना जो है ये अवाम के लिए. बिल्कुल ठीक है. नाज़रीन, ऑपोजिशन पर क्या मौक़िफ़ है और प्रोटेस्ट करने का वो इरादा रखते हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद. स्टे विद अस. वेलकम बैक जी. 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात हो रही है और यहाँ पर जो एक सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि ये 27वीं आईनी तरमीम आखिर पास किस तरह हुई? क्या ये आइन को बेहतर बनाने की कोशिश है या पावर डायनामिक्स को चुपके से चेंज करने की स्ट्रैटेजी है? क्योंकि तहरीक बनाई गई जो अपोजिशन की जानिब से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान,
وہ اس وقت بالکل واضح موقف لے رہی ہے کہ یہ ترامیم آئین کی اصل روح سے ہٹ کر ہیں، اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن اس میں فالو نہیں کی گئی، اور وہ اس کو جمہوری احتجاج کے ذریعے چیلنج کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ چیز جس نے سیاسی ماحول کو اور گرما دیا ہے وہ ہے مختلف پارٹیز کی جانب سے، اپوزیشن کی پارٹیز کی جانب سے دباؤ کے الزامات ہیں کہ اس ترمیم کو پاس کروانے کے لیے ان پہ کچھ دباؤ ڈالا گیا ہے ایلیجڈلی۔ اب یہ حقائق ہے یا پھر سیاسی پوزیشننگ، لیکن یہ بات ضرور ظاہر ہوتی ہے یہاں سے کہ امینڈمنٹ کے عمل میں کس حد تک شفافیت رکھی گئی تھی، کس حد تک اختلافات تھے، کیا ان کو مد نظر رکھا گیا تھا یا نہیں رکھا گیا تھا، اور پھر ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جس پہ ہم ڈسکشن بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا ایک انپریسیڈنٹڈ اتحاد سامنے آیا ہے۔ پی ٹی آئی لے لیں، بی این پی مینگل لے لیں، پی کے میپ لے لیں، پھر ایم ڈبلیو ایم، ایک ہی میں اس پر بیٹھے ایمرجنسی میٹنگ انہوں نے کال کی اور انہوں نے ایک پروٹیسٹ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف ایک قانونی الائنمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک پاور الائنمنٹ کا مسئلہ بھی ہے، قانونی لڑائی سے زیادہ پاور الائنمنٹ کا مسئلہ بن چکا ہے۔ تو پھر ہم ذرا جاننے کی آج کوشش کرتے ہیں اپنے پینل سے، اور ہلالی صاحب آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گی کہ یہ جو اپوزیشن نکل رہی ہے اس وقت باہر، اسٹریٹ پاور کتنی افیکٹو ہو سکتی ہے جوڈیشری کے اندر جو بھی ان کو معاملات لگ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کی سجیشن کیا مانی جائے گی اسٹریٹ پاور کے تھرو؟ دیکھیے اپوزیشن کا تو حق ہے نا کہ اکٹھے ہو کے سڑکوں پہ بھی نکلے اگر ان کو اجازت ملتی ہے سڑکوں پہ نکلنے کے لیے، اور وہ اجازت خواہ ایگزیکٹو روک نہیں سکتی ہے اس لیے کہ وہ نہیں چاہتی کہ ایک ڈیمونسٹریشن ہو۔ وہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تو حق ہے ان کا نکلنے کا، حق ہے گورنمنٹ کا روکنے کا فار گڈ ریزن، اور فائنلی حق ہے پوری عوام کا کہ یہ فیصلہ ایک امپارشل جوڈیشری کرے۔ اگر کوئی سے بھی اس چین میں کوئی بھی حق دوسرے کا نہ دے یا رکاوٹ دکھائے تو پھر وائلنس ہوتا ہے، اور جب وائلنس ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، لوگ مرتے ہیں، اور پھر ریکریمنیشن مانے وائلنس کے بعد اٹس بیونڈ، پھر نیگوشیٹ آپ نہیں کر سکتے۔ اگر ہر چیز گولی ہی فیصلہ کرے گا تو پھر ایسے نیگوشیشنز ہو نہیں سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب تک اپوزیشن وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہم نہیں مانتے، اور اگر وہ نہیں مانتے اور وہ بتانا چاہتے ہیں عوام کو کہ نہیں مانتے ہیں، اور وہ پبلک ڈیمونسٹریشنز ہولڈ کرنا چاہتے ہیں، جلوس نکالنا چاہتے ہیں، تو وائی ناٹ، وہ حق ہے۔ آپ ان کو کنٹرول کریں، دیکھیں کہ دوسرے لوگ جو نہیں پارٹیسپیٹ کر رہے ان کا حق نہیں مانے جا رہے۔ ان ادر ورڈز میرا حق کام پہ پہنچنا یہ بھی ایک حق ہے، اور گورنمنٹ کا فرض ہے کہ مجھے کام پہ پہنچنا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر اپوزیشن کھڑا کر دے لوگوں کو اور میں نہیں پہنچ سکا تو میرا نوکری گیا، مائی فیملی ول سفر، کھانا پینا یہ وہ۔ تو دیکھیے ایوری باڈی ہیز ٹو ایکٹ سینسبلی، اور جب سینسبلی نہیں ایکٹ کرتے ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں انصاف ملے گا آپ کو جوڈیشری سے۔ مگر اگر دیٹ از ان اٹ سیلف کمپرومائز، پھر آپ سوچئے کس قسم کا سچویشن آنے والا ہے۔ تو میرا اپنا خیال ہے لیٹس ہوپ اینڈ پرے کہ گڈ سینس پریویلز، سب لوگ دوسرے کا حق کو رسپیکٹ کریں، اور قانون جو اسپرٹ آف دا لا جو ہے، لیٹر اینڈ اسپرٹ، ان کا حق ہے، اور آپ کا حق ہے دوسروں کو جو پارٹیسپیٹ نہیں کرنے ان کو پروٹیکٹ کرنا اگر یہ وائلنٹ ہو گئے۔ اور سب تو دیکھیے، تو یہ ہاؤ کین آئی ٹرن راؤنڈ اینڈ سے کہ آپ ٹرن راؤنڈ اینڈ سے کہ کہہ سکتی ہیں کہ نہیں وہ غلط ہے، مت اجازت دو، آپ نہیں کہیں گی۔ جی ٹھیک ہے میر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اپوزیشن اس سارے معاملے میں کتنا افیکٹو رول پلے کر سکتی ہے، پلے کر رہی ہے، اور ان کی جو ریزرویشنز ہیں اباؤٹ دس ترمیم اس کو بھی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ریزرویشنز تو دیکھ لیا آپ نے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا اسمبلیز میں، اور آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے وہ کاغذ پھاڑ دیے، یہ کر دیے، اوکے۔ لیکن دا کوشچن ارائزز، میری نظر میں ان کو بیٹھ کے اپنے دلائل پیش کرنے چاہیے تھے، ان کے ساتھ کاؤنٹر زبردست قسم کی آرگومنٹ کرنی چاہیے تھی، اور وہاں اس مسئلے کو آپ میں سمجھتا ہوں کہ ان ڈیپتھ اس میں بات کر سکتے تھے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو اسمبلیز ہیں اب وہ مچھلی مارکیٹ بھی بن گئی ہوئی ہیں، ایک دوسرے پہ آپ نے بدتمیزی اور جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، حالانکہ اسپیکر ان کو ایکسپنج کروا دیتے ہیں،
لیکن یہ اسمبلی کا یہ نہیں رول ہے. اسمبلی کا رول ہے کہ ہمارے لیے، عوام کے لیے، جن کے نمائندے ہیں آپ، ان کے لیے کام کریں. اب احتجاج کی جب آپ بات کرتی ہیں، ابھی کہا جا رہا ہے کہ 17 کو ہوگا، پھر اس کے بعد 21 جو وٹ ایور. احتجاج تو شروع ہو گیا ہے. آپ کے 2 ججز، سینئر ججز نے ریزائن کر دیا. واٹ از دیٹ؟ یہ احتجاج ہے، یہ احتجاج ہو رہا ہے. آگے بھی آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. احتجاج تو شروع ہو گیا ہے. اب اس کی نوعیت کتنی بڑھتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیا یہ دوبارہ یہ جو اسمبلی ہے یہ بیٹھ کے اپنے آپ کو ریویو کرے گی، نہیں کرے گی، یہ تو آپ کو وقت بتائے گا. لیکن یاد رکھیں جو بھی قانون آپ بناتے ہیں وہ عوام فرینڈلی بناتے ہیں. یہ جو قانون بن رہے ہیں نا، یہ بن رہے ہیں اپنی پولیٹیکل سروائیول کے لیے. کسی سے پوچھ لیں آپ، یہ پولیٹیکل سروائیول کے، اس میں عوام کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے بتا دو یار، مجھے پلیز کوئی بتا دے. گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے سر، گورنمنٹ میں نہیں کہہ رہی ہے، گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی عوام کا بہت فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ اب عوام کے جو کیسز تھے جو کہ بیک لاگ میں تھے وہ اب آئیں گے سامنے، وہ حل ہوں گے، لوگوں کو انصاف ملے گا. تو حکومت تو یہ کہہ رہی ہے. تو مجھے ایک چیز بتائیں، یہ جو بات کر رہی ہے بڑی اچھی بات ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. بٹ the question is کہ آپ اس جو ایگزسٹنگ کورٹس ہیں ان کو کیوں نہیں کہتے، ان کو کیوں نہیں کہتے کہ بھائی آپ ایکسپیڈائٹ کرو؟ آپ اور کورٹس بناتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ اور ججز لے کے آتے کیوں نہیں ہو؟ آپ ان کی ڈومین کے اندر کریں نا، ان کے ایمبٹ کے اندر آپ کریں. اگر کل کوئی چیز خراب ہوتی ہے، یاد بھی رکھ لو، یہ مجھے بڑے اچھے ایک لائر نے بتایا کہ اگر یہ چیز خراب ہوتی ہے، یہ بلیم ججز پہ نہیں جائے گا، بلیم گورنمنٹ پہ جائے گا کہ ان کا کیا کردہ ہے. یاد رکھنا، یہ آئے گی بات. تو ہم اسی لیے کہتے ہیں نا، ہم سب امید سے ہیں کہ اللہ کرے یہ جو ججز ہیں ان کے کانشیس ہونے چاہیے، ان کا کانشنس ہونا چاہیے کہ یہ ایمانداری. آپ نے دیکھ لیا مولوی مشتاق اور ڈاکٹر نسیم حسن شاہ کو، they died in not very good circumstances. اللہ تعالیٰ ہمیشہ 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 وہ کہتے ہیں نا، ایک اپنا خود احتساب اس نے رکھا ہوا ہے. تو اگر آپ کسی کو غلط پھانسی دے دیں گے، کسی کا غلط ججمنٹ دے دیں گے اور میرٹ پہ نہیں کریں گے، یاد رکھنا یہ آپ کے اندر ایک چھوٹا سا مالیکیول کیڑا کینسر کا یہ رہے گا اندر، اور یہی کینسر بن کے آپ کو مار دے گا. اس لیے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ججز ہیں خدا کے لیے ایمانداری کے ساتھ کام کرو، آپ کسی پریشر میں مت آؤ. ٹھیک ہے، اب آ گیا آئین، حکومت نے بنا دیا، حکومت آپ کو نکالے گی نا، نکال دو. کم از کم میں تو کھڑا ہوں نا، میں تو انصاف کے لیے کھڑا ہوں. یہ ہوتی ہے کریڈیبلٹی. اللہ کرے یہ کریڈیبلٹی ہے. ہم تو پورے امید سے کہ اللہ ان کو ہدایت دے کہ عام آدمی کیا پوری دنیا کے ساتھ آپ انصاف کرو، پاکستان کے اندر ہر ایک کے ساتھ. اگر یہ رامین آ جائے گا، یہ کانشنس آئے، نیت صاف ہوگی نا، آپ ہر چیز کر سکتے ہو. نیت صاف نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جیب آپ نے بھر دینی ہے پیسوں کے ساتھ. پیسہ قبر میں کوئی نہیں لے کے جاتا، کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی ہے، یاد رکھنا. بڑے بڑے گئے ہیں اور جائیں گے. تو اگر آپ یہی کانسیپٹ رکھ لیں، آئی تھنک یو ول گیو کمپلیٹ، ناٹ پارشل بٹ کمپلیٹ جسٹس. نظم ثاقب صاحب، اپوزیشن جو نیریٹو لے کر سڑکوں پر آنا چاہتی ہے، ایک تو اس نیریٹو کے اوپر بھی انالیسس کیجیے گا اس امینڈمنٹ کے خلاف جو وہ بات کر رہے ہیں، اس سے آپ کتنا اگری یا ڈس ایگری کرتے ہیں، اور پھر کیا یہ پروٹیسٹ مٹیریلائز کر پائے گا؟ سمجھداری کی باتیں جو ہوتی ہیں نا، وزڈم کی باتیں، سمجھداری کی باتیں، وہ سمجھداری کے ماحول میں چلتی ہیں. ٹھیک بات. سمجھداری کی باتیں ایک نہ سمجھ آنے والا ماحول ہے، چل ہی نہیں سکتی. لہذا سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس ملک کے، کس عوام کے، کس لیجسلیچر کے، کس سپریم کورٹ کے، کس مقننہ کے، کس ایگزیکٹو کی بات کر رہے ہیں. ویری امپورٹنٹ. تو سمجھداری کی باتیں جو ہیں وہ تو کرنی بڑی آسان ہیں، ہم سب مل کے کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھداری کی باتیں اپلیکیبل بھی ہے کہ نہیں. سمجھداری کا ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے. یہ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، اور انہوں نے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب تک آئین کا تحفظ کیا کیا ہے. اگر آئین کے تحفظ کا کوئی وقت ہوتا ہے تو وہ ترمیم کا ہی تو ہوتا ہے. تو اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، کیا کیا سن لیجئے. آپ نے بتایا نا کہ نیریٹو ان کا 17 نومبر کو یہ سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کی طرف مارچ کریں گے. اچھا جی، سپریم کورٹ میں جائیں گے، وہاں تو ہو سکتا ہے 12 اور ججز نے جو ہے وہ استعفیٰ دیا ہو. کریں گے کیا؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی 21 نومبر کو یوم سیاہ منائیں گے، یعنی بلیک ڈے منائیں گے 21 نومبر کو، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. اور اس میں بی این پی ہے، پی ٹی آئی ہے،
پختون ملی عوامی پارٹی ہے اور یہ سارے لوگ جو ہیں اپوزیشن میں اکٹھے ہوئے ہیں. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ احتجاج کس قسم کا ہوگا, کیونکہ نومبر کا جو احتجاج تھا اس میں ہم نے بہت کچھ سبق سیکھے ہیں. کیا اس طرح کا کوئی احتجاج اس کے بعد ہوگا, یا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا استعفے دیے جا سکتے ہیں کہ من حیث الجماعت سارے کے سارے کہیں جی کہ یہ تحفظ نہیں ہوا آئین کا ہم سے, ہم سینٹ سے اور نیشنل اسمبلی سے من حیث الجماعت جو ہے وہ نکل رہے ہیں کیونکہ ہمیں سنا نہیں گیا, یہ بلڈوز کیا گیا ہے اور یہ ہمیں منظور نہیں ہے. دوسرا ہے کہ کیا سڑکوں پہ آ جائیں گے؟ سڑکوں پہ آئیں گے تو کریں گے کیا؟ ویلکم بیک جی. ایک اس سے ایشو کے اوپر بات کریں گے, ضروری ہے بہت زیادہ بات کرنا, جو ہر گھر, ہر گلی اور ہر معاشرے میں چھپا ہوا ہے, لیکن جس پر بولنا اکثر مشکل ہوتا ہے. گھریلو تشدد خواتین, بچوں, کمزور طبقوں کے خلاف, مردوں کے خلاف بڑھتے ہوئے مظالم. قومی اسمبلی نے حال ہی میں ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن بل 2025 پاس کیا ہے, جس کا مقصد نہ صرف خواتین بلکہ مرد, ٹرانسجینڈر, بچوں اور کسی بھی کمزور فرد کو گھریلو تشدد سے, یعنی ایسا تشدد جو کہ گھر کے اندر, گھر کی چار دیواری میں کیا جا رہا ہو یا گھر والوں کی طرف سے کیا جا رہا ہو, اس سے تحفظ, ریلیف اور بحالی فراہم کرنا ہے. یہ بل بڑا براڈ اسپیکٹرم ہے, جسمانی تشدد بھی ہے اس کے اندر, جنسی تشدد ہے, ذہنی تشدد اور اکنامک ابیوز یا اکنامک وائلنس, ان سب کو شامل کیا گیا ہے اور سزا اور کمپنسیشن کے اصول مقرر کیے گئے ہیں. لیکن مسئلہ صرف قانون کی موجودگی کا نہیں ہے, اسی بارے میں بات کریں گے, کیونکہ جب تک افسران یا پولیس جس نے یہ امپلیمنٹ کروانا ہے وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ گھریلو تشدد صرف خاندانی معاملہ نہیں ہے. یہ قوانین زیادہ تر لوگوں کے لیے ناقابل رسائی رہیں گے, اویئرنیس نہیں کریٹ ہوتی, سخت سزائیں آپ تفویض کر بھی دیں مگر انصاف اور احترام کی ضمانت نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہو. اعداد و شمار بھی تھوڑے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. 2020 سے 2023 کے درمیان ایک رپورٹ کے مطابق 63,000 کیسز ڈومیسٹک وائلنس کے رپورٹ ہوئے پورے پاکستان میں, اور صرف پنجاب میں 2023 میں 10,000 سے زیادہ گھریلو تشدد کے کیسز سامنے آئے ہیں. مگر یہ صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل تعداد کہیں زیادہ ہے اور انڈر رپورٹڈ ہے, کیونکہ لوگ گھر کی بات باہر کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں, چاہے گھر پر ان کے ساتھ کتنا ہی ظلم کیوں نہ ہو رہا ہو. تو آج ہم اپنے پینل سے بھی یہ بات کریں گے کہ دیکھیں گے کہ بل پاس تو ہو گیا, لیکن یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا ہماری عدالتیں اور پولیس واقعی متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے, کیا ہمارا معاشرہ, ہمارے قانون نافذ کرنے والے تیار ہیں اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے. پی جے میر صاحب, میں ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں. میرے محلے میں ایک دفعہ کسی گھر کے اندر لڑائی ہوئی اور وہاں پہ وہ ایک آدمی تھا, وہ اپنی بیٹی تھی ان کی, وہ ان کو مارتے مارتے سڑک پر لے آئے. وہ رپورٹ ہوا, پولیس کو بلا لیا محلے والوں نے مل کے, لیکن جب پولیس وہاں پر آئی انہوں نے چھڑوا تو لیا, لیکن انہوں نے کوئی FIR نہیں کی, اور انہوں نے یہ بولا کہ جی یہ گھر کا معاملہ ہے, گھر میں جا کے آرام سے حل کر لیں. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ یہ رویے جو کہ اتنے بڑے مسئلے کو مسئلہ نہیں رہنے دیتے, کوئی اس پہ کرمنل آفینس نہیں چارج ہوتا, کوئی چارج شیٹ نہیں ہوتی, کوئی FIR نہیں کی جاتی؟ یہ بڑا افسوس ہے کہ اگر اس طرح کوئی انسیڈنٹ ہے اور پولیس کہتی ہے کہ بھئی یہ گھر کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک معاشرے کا معاملہ ہے, اور اس کے اندر پولیس کو پورا اپنا جو اس کی جو جورسڈکشن ہے اور پروٹیکشن ہے جو جس کے لیے وہ پولیس مین بنے ہیں, تو ان کو وہ فرائض انجام دینے چاہیے. دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, 2003 میں ایک پروٹوکول سائن کیا تھا بٹوین برٹن اینڈ پاکستان. اس کو ڈیم جوس بٹلر سلوس یہ آئی تھی پاکستان میں, ہمارے ججز کو ملی, اور ایک پروٹوکول سائن ہوا ہے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ چائلڈ ابیوز کا. یہ ابھی تک 2003 کا لا ہے, ابھی تک the protocol is there. اس وقت رامین 50,000 کیسز تھے, ابیوز کے تھے, چائلڈ پروٹیکشن کے تھے, بچوں کو مس بہیو اینڈ آل دیٹ, یہ سارے 50,000 کیسز تھے. اب کافی کم ہو گئے, اور یہ جو بل اب آیا ہے, آئی تھنک اٹ از اے گڈ اسپرٹ, ان دا رائٹ اسپرٹ, کیونکہ دیکھیں یہاں خواتین کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر کوئی نہیں. میں نے ہزاروں پروگرامز کیے ہیں کہ جس کے اندر عورتیں آئی ہیں اور بیچاری اپنے اپنے کیسز انہوں نے پلیٹ کیے ہیں, 7 آدمی بھی ہیں. تو یہ جو ہے اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لا تو آپ نے لے آئے ہیں, یہ آرڈیننس لے آئے ہیں, لیکن اس کے اوپر ہمیں لیٹر اینڈ اسپرٹ پہ کام کرنا ہے.
یہ لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم اس پہ عمل نہ کریں. تو ہم نے عمل کرنا ہے اس کے اوپر. یہ بڑی اچھی چیز ہے. یہ ایک اور یہ جو آرڈیننس ہے یہ زیادہ تر یہ اپلائی ہوتا ہے آپ کے گاؤں کے اندر, دیہاتوں کے اندر, جہاں ایک عورت کی آواز نہیں ہے, بچے کی آواز نہیں ہے. انفیکٹ کئی جو غریب لوگ ہیں ان کی آواز نہیں ہے. تو یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یہ بہت ایک سیریس افینس ہے, اور اس کا ایک ہمیں ایک رجسٹر بھی رکھنا چاہیے. جب تک آپ رجسٹر, نیشنل رجسٹر بنائیں اس کے اوپر کہ جو بھی اس طرح کی بات کرتا ہے آفٹر پنشمنٹ وہ بندہ رجسٹر رہے گا 10 سال تک, تاکہ پتہ چلے کہ اگر یہ فیوچر کچھ کرے گا آپ کے پاس ایک نیشنل رجسٹر میں اس کا کام ہے. پھر جو لوگ آپ کے پروسیکیوٹ ہوتے ہیں اور جو پکڑے جاتے ہیں ان کو جابز نہیں دیے جائیں گے. یہ حکومت کا کام ہے, بتائیں کہ آپ کو امپلائمنٹ نہیں ملے گی, کیونکہ جب آپ کا چیک ہوگا آپ کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ چیزیں لگی ہوں گی, یہ ایک بہت بڑا ایک پروٹیکشن ہو جائے گی. تو اس میں یہ ایک آپ اس کو اوائڈ کرو گے, منیمائز کرو گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آدمی یا عورت غلط کام کریں گے ان کو پتہ ہے کہ وہ آگے ان کے پاس کوئی سوسائٹی میں جگہ نہیں ہوگی, کیونکہ ایسے لوگوں کو کبھی نہ جابز ملتے ہیں اور نہ کہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. So it is a good thing, well done, but we need to have it implemented in the letter and spirit. بالکل ایسے ہی ہے. نظم ثاقب صاحب, یہ لا بن جانا, بل پاس ہو جانا, یہ اس وقت تک افیکٹو نہیں ہوگا جب تک کہ جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں جن میں زیادہ تر خواتین بچے ہیں, پھر گھر پہ کام کرنے والی خواتین جو میڈز ہوتی ہیں وہ بھی, اس کے علاوہ کچھ کیسز میں مرد بھی اس کا نشانہ بنتے ہیں. لیکن ہم جب تک سوسائٹی یا سوشل لیول پر آ کر کانفیڈنس نہیں دیں گے لوگوں کو کہ یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, مار پیٹ غلط بات ہے, وائلنس از بیڈ, وائلنس از جینڈر لیس, اور آپ کو یہ رپورٹ کرنا ہے آ کے, تب تک تو اس بل کے پاس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ لوگ گھر کا معاملہ کہہ کے گھر سے نکلتے نہیں, اس بات کو لے کے باہر آتے نہیں. بدنامی کی بات ہوتی ہے, آنر کی بات کی جاتی ہے. کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے, اس کے بیچ میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. اس قانون کا کیا فائدہ جس پہ امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہو رہی. اس قانون کا کیا فائدہ جو سوسائٹی مانتی ہے کہ ہو گیا, بل پاس ہو گیا, لیکن ہم نہیں کریں گے. یہ تو ہو گیا آپ کے سوال کا مختصر سا جواب. دیکھیے, پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے گھریلو تشدد کا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا بھر میں 30% جو خواتین ہیں, 30%, مطلب کیا ہوا کہ ہر 3 عورتوں, ہر 3 لڑکیوں میں سے ایک گھریلو تشدد کا شکار. بالکل. دوسری فگر سنیے, 15 سے 19 سال تک, فرام 15 to 19 ایئر اولڈ جو آپ کی لڑکیاں ہیں, ان میں ہر 4 لڑکیوں میں سے ایک. یہ بہت بڑی تناسب ہے, یہ بہت بڑی ریشو ہے. اس کا مطلب ہے گلوبل مسئلہ ہے. اب یہ تو ہم نے فگرز بتا دیے, قانون کا بھی بتا دیا. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے تو ایک اور طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, تو مرد حضرات جو ہیں وہ متوجہ ہوں. دیکھیے, پچھلے کچھ دنوں کی بات ہے, ایک صاحب کا فون آیا جو مجھے جانتے تھے, کہتے ہیں بھابی گھر پہ ہیں. میں نے کہا نہیں. کہتے جی میں 5 منٹ کے لیے آنا چاہتا ہوں آپ کے پاس. میں نے کہا بسم اللہ کیجیے, آئے چائے پیتے ہیں. وہ تشریف لائے. ان کا چہرہ سرخ تھا, ایک طرف جو گال ہے وہ بہت سرخ تھی, اور ان کے سر پہ چوٹ کا نشان تھا. تو کہتے ہیں کہ بات ایسی ہے میں کسی سے کر نہیں سکتا, مجھے میری بیگم نے آج پھر مارا ہے. میں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.